अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर हमने करनी है गुफ्तगू, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। साने इस्लामाबाद की बातगज सुप्रीम कोर्ट, सेनेट और सियासत के मैदान में भी। क्या हुकूमत तालिबान से मुज़ाकरात का तरीक़ाकार बदलने वाली है? बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते में सूबों के क़वानीन हायल हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। वाक़या अगर से कल का है इस्लामाबाद का और उसकी बाज़गश्त आज भी शामी साहब इस्लामाबाद में सुनाई दे रही है। आप तो खुद आज इस्लामाबाद में गए थे, वहाँ पे क्या सूरत नजर आ रही है? बहरहाल इस्लामाबाद पर इसके असरात हैं और एक बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया और लोगों में गोमगो की कैफियत तारी है। हर शख्स सवाल कर रहा था कि ये किसने किया है, क्या तालिबान जो है वो मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं चाहते, या उन्होंने एक वारदात का इर्तिकाब किया है, कोई और ग्रुप है, या वही एक धोखाधड़ी की वारदात का। तरह तरह के सवालात थे जो लोग पूछ रहे थे और जब उनका जवाब को दिया जाता तो फिर सवाल पूछने लग जाते थे। अब हर सवाल ऐसा है जिसका कि आप जवाब तयक्कुन के साथ तो दे नहीं सकते, एक अंदाजा ही लगाते हैं। तो अब बहुत से दोस्त हैं, उनकी राय यह है कि नहीं, ये तालिबान जो है उनसे मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए, ठीक, और वो सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। तो उनसे अर्ज किया जाता है कि भाई टाइम तो 12-13 साल से गेन कर रहे हैं, ये आज की वारदात तो है नहीं। तो जब इतना बड़ा मसला चला आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा ठहराव हमें भी दिखाना चाहिए, देखना चाहिए चीजों को। और ऑपरेशन तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, कार्रवाई किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन शाम साहब, इससे एक इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत की काबिलियत खुल के नहीं सामने आ गई? जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जो कुछ सो मोटो नोटिस था और उसमें पता चला कि अहलकार पूरे नहीं, असला नहीं है। अब देखिए, इतने मुतजाद खबरें हैं। एक तो बात यह है कि ये जो कुछ 40 केनाल का एरिया है ये, ठीक, और इसमें 140 अहलकार वो कहते हैं कि मुतय्यन थे जी, या मुतय्यन होने चाहिए थे, ठीक। अब वो कई जजों की पर्सनल सिक्योरिटी पर भी होते हैं, उनको भी इसी में शुमार किया जाता है। और पुलिस का कहना यह कि 30 आदमी वहां उस वक्त ड्यूटी में थे। और एक जो कमांडोज की, जो वकला का बयान है कि एक कमांडोज की जीप जो है ना, वो भी पार्किंग में मौजूद थी, ठीक, और उसमें 2 या 3 कमांडोज भी मौजूद थे। और ये जो पुलिस है, मारगला थाने से पुलिस आई है और उसने आकर कोई कार्रवाई की है, जो वहां सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे वो कोई कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन पुलिस का आना भी तो टू लेट था ना। हाँ जी, अब वो कहते, उनका कहना है वकील। अब देखिए, एक अपना अपना अब जायजा है, जो चश्मदीद गवाह है, अब वो तो ये कहते हैं बहुत से कि 45 मिनट के करीब ये कार्रवाई जारी रही है जी, और 1000 गोलियां जो चलाई गई होंगी, ठीक। और ये जो हमारे जज हैं रफाकत साहब जो शहीद हुए, इसमें उनके चैम्बर में जाकर उनको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, हदफ थे वो जी, इत्तफाकी गोली नहीं लगी उनको। और कई वकील जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बिल्कुल। तो अब जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा। और वॉक थ्रू गेट जितने हैं वो खराब थे। और आप ये देखिए कि अब जब भी वारदात होती है, जहां उस वक्त यही मालूम होता है ये खराबी थी और ये खराबी थी, और वो खराब थे और कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ हमारे सरकारी दफ्तरों का जो हाल है कि एक चीज खराब हो गई, अब कई जगह वारदातें होती हैं, वहां कैमरे लगे हुए होते हैं और कैमरे काम नहीं कर रहे होते। तो कोई नज्म ऐसा कायम करना पड़ेगा कि जो साहब इनके जिम्मेदार हों उनको टांगा जा सके। मैं तो कहता टांगा जा सके उनको। लेकिन भाई अगर जो कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे, वॉक थ्रू गेट्स क्यों नहीं काम कर रहे, पुलिस जो है उसके पास असला क्यों मौजूद नहीं है, उसके पास ट्रेनिंग क्यों मौजूद नहीं है, आप भर्ती कर लें। आप फौज से देखा ना, फौजी का जो सिपाही है ना, वो बड़ी जल्दी रिटायर हो जाते हैं यंग एज में। बिल्कुल। अब और सिंध की पुलिस में कुछ 1000-1200 के करीब सिपाही वहां से रिक्रूट भी किए गए, साबिक फौजी जो है। तो ये साबिक फौजी जो है, जो ट्रेंड लोग होते हैं, कम अज कम असरत चलाना तो जानते हैं,
اور ایک ڈسپلن بھی ان میں ہوتا ہے, تھوڑی سی ٹریننگ کے ساتھ وہ پولیس تو شام صاحب پھر ہماری پولیس کیا ہے, صرف 2 مقابلے پہ 2 لوگ آئے اور دونوں نے چھپ کے فائر کیا, باقی کی بندوقیں خراب. آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو ایک شخص آیا تھا اس نے پورا یرغمال بنا لیا تھا اور وہ سرکس لگ گئی تھی جناب اسلام آباد. بالکل. اور وہ ہم بھی سب اس کا چسکا لے رہے تھے کہ جناب سکندر جو بالکل. یہ اب وہ اس کے بعد یہ واردات ہو گئی اور کہتے یہ کہ بڑا محفوظ شہر ہے. محفوظ شہر کیسے لوگ مان لیں گے اس کو؟ وہ وزیر داخلہ کے اوپر اونس آ رہا ہے اس کا پولیٹیکلی, سارے کے سارے اب ان سے استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. وہ رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. استعفیٰ دینے کی روایت جو ہے ہمارے ملک میں تو ہے نہیں. ٹھیک. اور یہ ابھی انڈیا میں ہمارے جو وہ نیوی کے چیف جو تھے, جی بحریہ کے جوشی صاحب, بالکل ایڈمرل جوشی, انہوں نے استعفیٰ دیا. ایک ان کی جو آبدوز ہے نا اس میں آگ لگ گئی. ابھی حال ہی میں اس کو رینوویٹ کر کے لایا گیا تھا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس پر 1 سال باقی تھا بھی ان کی ٹرم کا. ٹھیک. تو یہ روایت تو حکومت نے قبول بھی کر لی, ان کی جگہ ایکٹنگ لگا دیا گیا اور کہا کہ نیا چیف جو ہے چند روز میں مقرر ہو جائے گا. پاکستان میں دیکھیے یہ جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. تو جی ایچ کیو پہ حملے کے بعد تو وزیر دفاع کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا جو خود وزیر اعظم تھے, اور جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا جو بالکل. یعنی جی ایچ کیو پر حملہ کو معمولی بات, اب کامرا پہ حملہ, اور یہاں آپ دیکھیے ایئر فورس کے اس پہ کراچی میں تنصیبات پر مہران بیس پر. جی. تو کوئی نہ ایئر چیف ٹس سے مس ہوا نہ آرمی چیف ٹس سے مس ہوا, اور وہی رنگ ہے بزم کا, وہی روز جام چل کے. لیکن ہم سب یہ بیچارے جو چودھری نثار علی صاحب ہیں جی, ان پر کیوں نظر گرے؟ یہ روایت قائم کی ہوتی رضا ربانی صاحب کی حکومت نے تو پھر تو یہ کام ہوتا. ویسے بھی دیکھیے یہ دہشت گردی کے معاملات ہیں نا, اگر دہشت گردی کی وارداتوں پر استعفے آنے لگیں تو میرا خیال ساری کابینہ جو ہے یعنی آپ ساری اسمبلی ختم ہو جائے گی, باری باری وزیر داخلہ مقرر کریں گے اور استعفا دے دیں گے. سب بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی چودھری نثار صاحب سے جو استعفیٰ مانگا جا رہا ہے. شم صاحب 23 FC کے لوگ شہید ہوئے, کراچی کا واقعہ ہوا. FC کے اہلکاروں کا شہادت کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو آپ کسی سے استعفیٰ نہیں مانگ سکتے تھے, لیکن جب کراچی میں دیکھیے جس طرح پولیس پہ حملہ ہوا بالکل, تو وہاں کیا کسی وزیر داخلہ نے یا کسی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں؟ اور 9/11 ہوا تھا جب تو صدر جارج بش تھے, ان سے کسی نے استعفیٰ مانگا نہیں, یا ان کے جو سیکورٹی ایڈوائزر تھے. اس کی وجہ یہ دیکھیے اگر تو کوئی اخلاقی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے استعفیٰ دے دے تو یہ ایک اچھی روایت ہے. انڈیا میں ایک ٹرین کا حادثہ ہوا تھا بالکل, تو لال بہادر شاستری جیسے وزیر ریلوے تھے جی, جو بعد میں ان کے وزیر اعظم بنے, انہی کے زمانے میں 1965 کی جنگ ہوئی, اعلان تاشقند میں بھی انہی نے دستخط کیے ایوب خان کے ساتھ, اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا تاشقند. اچھا. تو لال بہادر شاستری جب وزیر ریلوے تھے تو ریل کا حادثہ ہوا, انہیں استعفیٰ دے دیا. ٹھیک. تو روایت تو اچھی ہے کہ ذمہ داری کا آپ احساس کریں, لیکن اب جب دہشت گردی کے معاملات ہوں تو آپ وارداتیں کس طرح کی ہو رہی ہیں, اب روز وزیر داخلہ کیسے بدلیں گے اور کس کس کو مقرر کریں گے, تو اب اس کا ایک یکسوئی سے مقابلہ کرنا ہوگا. بڑے تیقن سے کہا تھا نا کہ اسلام آباد محفوظ شہروں میں ہو گیا, ہم نے محفوظ بنا دیا. پھر جب ظاہر ہے کہ سیاستدان بولیں گے تو تیقن سے بولیں گے نا. اگر ڈھل مل طریقے سے بولیں تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو ڈھل مل طریقے سے بولتے ہیں, ان کا کیا بات کیسے یقین کر لیا جائے, اور تیقن سے بولیں تو پھر وہ جناب اگر ٹھوس ہو جائے تو پھر کیا کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں مل کے کام کرنا چاہیے, اپوزیشن کو اور حکومت کو. ٹھیک. اور حکومت کو بھی اور وزیر داخلہ کو بھی خالی دعووں سے نہ بہلانا چاہیے, یہ کام کر کے دکھائیں دن رات. اور وزیر داخلہ کی بڑی خصوصیات بھی ہیں, لیکن ایک ان کے کوئی شکایت ان سے اس طرح کی نہیں ہے جو پہلے ہر وقت ہوتی تھی شکایت. ٹھیک. اب لیکن یہ ہے کہ صرف الفاظ سے بہلایا نہیں جا سکے گا. ٹھیک. شام صاحب ایک اسی معاملے سے جڑا ہوا کمیٹی کا معاملہ بھی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے جان گسل لمحات سے گزر رہی ہے, اور وہ کمیٹی خاص طور پہ آپ کا ناشتہ سے ہار گئی ہے, بڑا الزام لگ رہا ہے. دیکھیں بھائی, وہ ناشتہ تو ہمارے دوست ہیں عرفان صدیقی صاحب جی,
وہ آئے تھے, ان کا اکرام ضروری تھا. پھر یہ ہے کہ وہ کچھ ملنا چاہتے تھے اپنے ساتھیوں سے بھی, تو سی پی ارنی کے جتنے دوست تھے ان کو بلایا گیا, کچھ دوسرے دانشور بھی آ گئے. تو ناشتے کا کوئی تعلق جو ہے کسی قسم کی سیاست سے نہیں, وہ تھا. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس ناشتے کے ذریعے فضا ہموار کی گئی تھی کسی کے خلاف اور اپنے حق میں. وہ تو سلیم صافی صاحب نے لکھا ہے. سلیم صافی صاحب تو میرے خود بڑے محبوب نوجوان ہیں اور مجھے تو بڑی محبت ہے ان سے. ان کے خلاف کوئی بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. ان کی رائے دیکھیں نا, ان کی رائے مختلف ہے اور عرفان صدیقی صاحب کی رائے مختلف ہے. اور انہوں نے تو وعدے بھی کر دیا جی. کمیٹی جو ہے نا, سلیم صافی صاحب نے یہ بات لکھ دی ہے واضح طور پر کہ کمیٹی جو 26 فروری کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم نے طلب کیا, اور جبکہ میں تھا کراچی میں اور دبئی جا رہا تھا, کہ بلاوا آیا کہ اب فوراً واپس پہنچے, تو پروگرام ختم کر کے آنا پڑا. تو 27 تاریخ کو میجر عامر صاحب کی اور سلیم صافی صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے. اور یہ میجر عامر سے بھی ان کی بہت ہی قربت کا تعلق ہے, ایک بھائی چارہ ہے. ٹھیک. تو جب, اور وہ بھی ان کی بھی بڑی نظر ہے یعنی معاملات پر اور خیبر پیکے کے حالات پر اور قبائلی علاقوں پر, اور ان کی عمر گزری ہے لیکن ISI میں, فوج میں, اور یہ بھی بڑے زیرک دانشور ہیں, بڑے نوجوان ایک سرگرم ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں حالات پر. تو اب ان سے وزیر اعظم متواتر مشورے میں تھے, اور جب 27 تاریخ کو یہ ملاقات ان کی ہوئی, جب ملاقات ہوئی ہے تو اس میں وزیر اعظم نے یہی کہا کہ بھئی آپ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں, اور ہم نے ڈسکس کیا. تو ان کی رائے یہ تھی کہ کمیٹی آپ نہ بنائیں, آپ ہم لوگوں کے ذریعے مذاکرات نہ کریں, آپ خیبر پیکے کے گورنر کو, وہاں کے وزیر اعلیٰ کو, وزیر داخلہ کو, ISI اور فوج کے نمائندوں کو انوالو کریں, ان پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے. وہ زیادہ مؤثر ہوگی اور زیادہ نتیجہ خیز ہوگی. جی. پھر وزیر اعظم سے اتفاق نہیں ہو سکا, ان کا دوسری ملاقات کرتے. پھر انہوں نے 28 تاریخ کو دوسری ملاقات کی, اس میں بھی اتفاق نہیں ہو پایا, اور وزیر اعظم نے جا کے قومی اسمبلی میں اعلان کر دیا. تو سلیم صافی صاحب کو بھی کہا کہ آپ ممبر بن جائیں. انہوں نے کہا میں تو اس کمیٹی سے متفق ہی نہیں ہوں, تو ممبر کیوں بنوں؟ اور اگر متفق ہوتا تب بھی ایک اخبار نویس کے طور پر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شریک نہ ہوتا. لیکن میجر عامر صاحب ہو گئے. تو میجر عامر صاحب تو کیونکہ دیکھیے ان کا اپنا مزاج ہے, وہ اخبار نویس نہیں ہے, ان کے تعلقات بھی وزیر اعظم سے پرانے ہیں. بس جب انہوں نے کہا تو انہوں نے قبول کر لی اس کی رکنیت. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیم صافی صاحب کو اس کمیٹی سے پہلے دن سے ہی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. ان کی نظر میں یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں تھا. جی. تو اس کے باوجود جب وزیر اعظم نے بنائی ہے تو پھر اب ان کے اس استدلال کی بنیاد پر تو شاید ختم نہ ہو. اب دیکھیں, اب بڑی دلچسپ بات بتاؤں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم سے, تو عرفان صدیقی صاحب بھی وہاں آئے. بالکل. اور ADC نے آ کے اطلاع دی کہ جناب وہ تشریف لائے, تو ان کو بٹھائیے آپ. تو وہ 1 گھنٹہ باہر بیٹھے رہے برابر کے کمرے میں. ٹھیک. اور یہ دونوں حضرات جو ہے گفتگو کرتے رہے. اور جو وزیر اعظم کے پولیٹیکل سیکرٹری ہیں آصف کرمانی صاحب, اور ان کے اسپیشل سیکرٹری شاید فواد حسن فواد صاحب, اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں, یہ بھی موقع پر موجود تھے, گواہ بھی کھڑے کیے. بالکل. تو گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہے ان کے بقول ان کا رول بنیادی نہیں ہے. دیکھو ہوتا کیا, اس طرح کے واقعات میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. عرفان صدیقی صاحب اپنی گفتگو ان سے جاری ہوگی, ان سے اپنا صلاح مشورہ جاری ہوگا. برحال وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی, اس نے کام شروع کر دیا. اب صافی صاحب کا کہنا یہ ہے, اور میجر عامر صاحب بھی کچھ اس سے متفق ہے, کہ اس کمیٹی کا کوئی رول نہیں ہے جب جنگ بندی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی خفیہ بات چیت کے ذریعے ہوئی. یہ اپنا فرق ہو سکتا ہے نقطہ نظر کا اور انٹرپریٹیشن کا. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس کمیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے حکومت کی کمیٹی کے حوالے سے جو طالبان سے مذاکرات کر رہی ہے. شام صاحب, اب اس کمیٹی, یہ جو ایک ایسی کمیٹی جس میں کوئی اہم یعنی فوجی قیادت نہیں, فوجی قیادت کیا, فوجی نیابت بھی موجود نہیں ہے اس کے اندر. اس کے بعد اس کے اندر کوئی حکومتی بڑا عہدیدار جو وزیر داخلہ کی سطح کا کوئی نہیں موجود. تو شام صاحب یہ کمیٹی پھر فیصلہ کیا کر سکتی ہے؟ بھائی اس کمیٹی نے فیصلے نہیں کرنے ہیں. اس کمیٹی نے مذاکرات کرنے ہیں, اور مذاکرات کر کے کوئی کنسنسس تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور پھر رپورٹ کرنی ہے وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ کو.
اور خود عرفان صدیقی صاحب بھی وزیر کے درجے میں خصوصی معاون ہے اور ان کے معاونین بھی سارے وزیر کے درجے کے لوگ ہیں نا بھائی، کوئی ایسے معمولی لوگ تو نہیں ہیں۔ اچھا، اصل بات کیا، دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہمارے میجر عامر صاحب ہیں نا، ان کی پوری زندگی چھپتے چھپاتے گزری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو خبر سے وحشت ہو جاتی ہے جب کوئی چیز چھپتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ہر ایک زندگی کا طریقہ ہوتا ہے نا، بالکل، اور عرفان صدیقی صاحب ہے، ان کی زندگی جو ہے، ان کی عمر جو ہے وہ چھپتے چھپاتے گزری۔ ٹھیک ہے، اب ان کے لیے ذرا کو خفیہ بات کرنا اور چھپ کے بات کرنا وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذرا اسلوب کا جو فرق ہے اس سے فریقین جو ہے ان کو کچھ وحشت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب بھائی میرے سلیم صافی جو ہے بڑے میرے عزیز بھائی، ان کے مشورے اور ان کی رائے اور میجر عامر صاحب کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی، تو اب وہ اتنی آسانی سے تو اسے ختم نہیں کریں گے نا۔ ٹھیک، تو موقع دیں گے کہ اس کو جو بھی اس کی مشاورت ہو سکتی ہے وہ جاری رہے۔ یہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کمیٹی جو ہے اس کا کوئی کردار تبدیل ہو جائے، لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کو آسانی سے ابنڈن نہیں کیا جائے گا۔ لیکن فریکچر تو ہو چکی ہے نا میجر عامر صاحب کی اور عرفان صدیقی صاحب کے درمیان جو رائے ہے۔ دیکھیے بات جی، اب دیکھیے جب عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ ہم اکٹھے ہوئے نا تو برنچ پہ اکٹھے ہوئے۔ بالکل، اب برنچ کیا ہوتا ہے؟ لنچ اور بریک فاسٹ کے درمیان کی چیز ہوتی ہے۔ جی، اب کئی دوستوں نے اسے لکھا کہ ناشتے کی دعوت تھی، کئی ایک نے لکھا کھانے کی دعوت تھی دوران کی، ٹھیک، اور کئی ایک نے لکھا برنچ۔ یہ انٹرپریٹیشن ہے بس ٹھیک، بھئی، یہ کیونکہ کوئی چیز 12 بجے کھائی جائے تو وہ ناشتہ تو نہیں ہوگا، بالکل، لیکن بلایا جو ہے جب ناشتے کے وقت میں ہے تو پھر ناشتہ ہوگا۔ ہاں، تو یہ اسی طرح کے اختلافات ہیں جی، جو موجود ہیں۔ تو اپنی رائے ان کی اپنی ہے۔ سلیم صافی صاحب تو آزاد پنچھی ہے نا، ان کی جو چاہے رائے رکھیں، لیکن میجر عامر صاحب چونکہ اب آ چکے ہیں کمیٹی میں تو آپ صبر کا گھونٹ یا خون کا گھونٹ پیتے رہیں۔ شام صاحب، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک بگ کوشچن مارک پورے پاکستان میں لگا ہوا کہ کیا ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے؟ یہ کیسے ہوں گے مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیے کوئی صرف بلوچستان کے صوبے نے کرا دی ہے، اور جو خیبر پیکے کی گورنمنٹ ہے وہ بار بار اعلان کر رہی ہے کہ ہم اس کا قانون کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم ووٹنگ کا طریقہ جو ہے وہ کیا اس کا ووٹنگ کو کیا ہوتی ہے، ای ووٹنگ، جی جی جی، وہ مشینی میکنائزڈ ووٹنگ، وہ مشینی ووٹنگ جو ہے وہ کرائیں گے۔ کچھ تجربے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ باقی تو پنجاب اور سندھ میں تو ٹھنڈ ہے، ٹھیک، اور کبھی کہہ رہے ہلکا بندیاں دوبارہ کر لیں۔ کچھ عدالتوں کے فیصلوں نے بھی کنفیوژن پیدا کیا بہت سا، کبھی ایک فیصلہ کبھی دوسرا فیصلہ، کبھی ہائی کورٹ میں کبھی الیکشن کمیشن میں، پھر سپریم کورٹ کو اب چاہیے کہ پوری یکسوئی کے ساتھ ایک حکم جاری کر دے اور ایک ٹائم فریم دے دے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، دستور کا تقاضا ہے، ہر قیمت پر یہ الیکشن جو ہے منعقد کرائے جائیں۔ اور پنجاب دیکھیے، پنجاب میں ساؤتھ میں ایک کچر پسر ہو رہی ہے، بالکل، لیکن کراچی میں اور سندھ کے اربن ایریاز ہیں وہاں ایک طاقت ہے شہری آبادی کی، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور جو ان کے درمیان ایک حلقے کا فرق ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ اربن ایریاز میں ہے۔ وہاں عمران خان صاحب بھی اپنا کچھ نہ کچھ بالکل کلیم رکھتے ہیں، جماعت اسلامی بھی رکھتی ہے، لیکن میجر جو اسٹیک ہولڈر وہ ایم کیو ایم ہے۔ اب وہاں ایم کیو ایم جو ہے اس کے حلقے میں بے چینی ہے، اضطراب ہے، بھی ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنے کو کام نہیں کر سکتے، ہمیں وہ احساس محرومی پیدا ہو رہا ہے ان کے اندر، اور اس یہ بے چین کر رہا ہے ان کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مقامی کام جو ہے سطح کے وہ مقامی لوگوں کے سپرد ہونے چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کا حکم دیا ہے اس کا، یہ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا، بالکل، دستور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے ڈیوولوشن کرنی ہے، نیچے تک اختیارات منتقل کرنے ہیں۔ تو اب سپریم کورٹ میں ہمارے جناب تصدق جیلانی صاحب، بالکل، جن کی بڑی دھوم ہے، جن کی انگریزی کی بڑی دھوم ہے، ٹھیک، ہمارے جناب وہ غازی صلاح الدین صاحب ملے، بڑے جی، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں کراچی کو، ان کا جناب جو تقریر کی ہے نا یعنی جیلانی صاحب نے، اچھا، کیا انگریزی ہے جناب، ان کو کیسی انگریزی آتی ہے، وہ ان کی انگریزی جو ہے وہ تو جسٹس افتخار چودھری صاحب سے بہتر، ٹھیک، لیکن صرف انگریزی بہتر ہونے سے تو کام نہیں چلے گا نا، کوئی کرشمہ بھی دکھانا پڑے گا، کوئی ڈنڈا بھی چلانا پڑے گا، انصاف کا ڈنڈا بھی تو چلایا جائے نا۔ افتخار چودھری صاحب ویسے درست نہیں زور دے رہے تھے، انہیں پتا تھا کہ میں گیا تو پھر الیکشن دیکھ لیجیے 5 سال تو وہ بھی، پھر 5 سال پچھلے گزر گئے، جی، اور سپریم کورٹ دیکھتی رہ گئی،
اور اب یہ دوست 1 سال اور گزر گیا، تو یہ تو 6 سال تو اس طرح کا گزر گئے. لیکن شام صاحب ایسے ایک بات کی جاتی ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں شاید ہم بلدیاتی الیکشن افورڈ حالات کون سے؟ بلوچستان سے بدتر حالات کہاں کے ہوں گے؟ انہوں نے کرا دیے جی. تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے چلیے شام صاحب ہم چلتے ہیں. تو آپ اسلام آباد آج جب گئے تھے تو ایک آپ کی شمس الملک صاحب سے جو میٹنگ تھی ہماری گورننس پر، وہ پلڈیٹ والوں کی، اب اس میں بڑی مزے کی بات چیت ہوئی. وہ ہمارے شمس الملک بھی آئے ہوئے تھے جی، جو وفدا کے سابق چیئرمین، اور وہ وہاں نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے. بالکل. تو انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی. یعنی موضوع تو میٹنگ کا گورننس تھی، اور خاصے سینئر لوگ اس میں موجود تھے. حفیظ پاشا صاحب بھی تھے، بڑے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور بڑی ان کی یعنی ایک گفتگو تھی بڑی دل کو لبھانے والی. تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو سندھ ہے نا، وہ کہتے پاکستان میں سچ کا قید ہے. ٹھیک، یہ میں نے ایک مضمون لکھا ہے، میں سب لوگوں کو بھیجوں گا. اچھا، سچ نہیں کو بولتا، جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک. اور وہ کالا باغ ڈیم کے بہت بڑے وہ ہے وکیل. بالکل. اور کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سندھ جو ہے اس کو تربیلا بننے سے پہلے اس کو 36 ملین ایکڑ فٹ پانی ملتا تھا. ٹھیک. جب بن گیا اس کے بعد اس کو 43 ملین ایکڑ فٹ پانی مل رہا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ. اور کالا باغ ڈیم بنے گا تو سندھ کو ملے گا پنجاب سے 2 گنا پانی. ٹھیک. اور کوئی وہاں یہ بتاتا نہیں ہے، اور لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے. تو بڑے ان کے دلائل تھے، کسی دن ان سے مفصل گفتگو کریں گے. جی. اور پھر انہوں نے کہا جناب یہ رائے عامہ کیا ہے؟ اور جمہوریت، یہ 1 کروڑ سے زیادہ ووٹر تھے ہمارے 2008 کے انتخابات میں. بالکل. جو انہوں نے کرائے تھے، اور اے این پی کو ملے 5 لاکھ ووٹ. اور وہ کہنے لگے کہ جناب ہم نمائندے ہیں. وہ کیسے نمائندے ہو گئے عوام کے وہاں؟ اور ان کی آواز کو کیسے سمجھا جائے؟ خیبر پی کے کی آواز ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو کالا باغ ڈیم بنایا جائے گا، 180 ارب روپیہ ہم ضائع کر رہے، قیمت ادا کر رہے ہیں یہ ڈیم نہ بننے کی. سمندر میں ڈال دیتے، اور سمندر میں ڈالتے ہیں. پانی، بجلی جو ہے، بجلی کی کاسٹ ہمیں پڑ رہی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے کہنا تھا یہ خیبر پی کے مفاد میں ہے، سندھ کے مفاد میں ہے، اور بلوچستان کے مفاد میں ہے، اور پنجاب کے مفاد میں، سب کے مفاد میں پانی کا ذخیرہ. لیکن کہیں کو کنونس ہوگا وہ اپنی بات پھیلانے میں کہتے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے جو فیس بک، SMS اور فون لائن کے ذریعے ہمارے تک پہنچیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ حصہ ہے سوالات کا اور شامی صاحب کے جوابات کا. اور سب سے پہلا سوال میں ایک کتاب کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو شامی صاحب کے ہاتھ میں. شامی صاحب یہ کتاب کیا ہے جو آج دیکھیں؟ یہ اسلام اور صحت. جی. یہ ہمارے جو جہلم کے بابا عرفان الحق صاحب ہیں جی، جن کی شہرت عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، یہ ان کی تصنیف ہے. ٹھیک. اور اس میں انہوں نے اسلام اور صحت یعنی کچھ نسخے بھی دیے ہیں مختلف امراض کے لیے. ٹھیک. سر درد کا، دماغ میں رسولی کا، یادداشت کی کمزوری کا، برین ہیمریج کا، گردن کے موہروں میں درد کا، آنکھوں میں سوزش کا، خشکسالی کا، دل کا، پھیپھڑوں کا، کان کا، ناک کا. کچھ اس کے وظائف ہیں اس کے لیے، کچھ نسخے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں 18 سال سے لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. ٹھیک. یہ عرفان الحق صاحب ایک بینکر تھے پہلے. اچھا. وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے تو اس طرف اللہ نے ان کے اوپر کرم کیا. ان کہتے ہیں نہ تو میں طبیب ہوں، نہ ہومیوپیتھ ہوں، نہ ایلوپیتھ. ٹھیک. لیکن اللہ کا ذکر کرتا ہوں دعاؤں سے، دم سے، کچھ ارد گرد بکھری ہوئی کھانے کی اچھا سے لوگوں کے دکھوں کے مداوع کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیتا ہے ان کو. اور 150-200 کے قریب، 300 کے قریب لوگ ان کے پاس روز جمع ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے. تو اب بڑی دلچسپ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن اور پیاز استعمال نہیں کیا. واہ. اچھا. اس لیے یہ جو لہسن کھانا کہتے ہیں نا، اس میں شفا ہے، اس سے پرہیز کریں. اس کی جگہ کھائیں ادرک اور پودینہ. اچھا. پودینہ جو ہے جگر کے لیے مفید ہے،
اور پیاز تو وہ کہتے ہیں کہ ہانڈی میں ڈالنا بھی چھوڑ دیں، ہانڈیا میں بھی۔ دوسری بات بڑی دلچسپ انہوں نے کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تلی ہوئی چیز نہیں کھائی کبھی۔ واہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دودھ ہے نا، دودھ چکنائی کے اعتبار سے سب سے گاڑھا اور چکنائی والا دودھ بھینس کا ہے، پھر ہے گائے کا، پھر بکری کا، پھر ماں کا دودھ ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے اونٹ کا دودھ ہے۔ یعنی چکنائی کے اعتبار سے اونٹ کا دودھ سب سے کم چکنائی رکھتا ہے، ٹھیک، ماں کے دودھ سے بھی کم چکنائی اس میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بکری کا اور اونٹ کا دودھ پیش کیا جاتا تھا اس میں بھی پانی ڈال کے پیتے تھے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں اپنی عادتیں کھانے کی درست کر لیں، میانہ روی سے کام لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں، اپنے آپ کو صحت مند بنائیں۔ اگر آپ صحت مند نہیں ہوں گے تو رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، امت وہ بنیں گے، آپ گواہ نہیں بن سکیں گے۔ اب امت کا کام ہے نا ان کا دنیا میں پیغام دینا۔ بیمار امت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، اللہ میاں کو بھی مطلوب نہیں ہے۔ تو اب یہ کتاب ہے ان کی، لوگ پڑھیں اس کو، استفادہ کریں، اور اس سے کچھ اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دے۔ شامی صاحب یہ سوال بڑا دلچسپ ہے، یہ ہے جی جمیل احمد صاحب، انہوں نے سوال آپ سے پوچھا ہے، شامی صاحب یہ بتائیں کہ اگر حکومت آپ کو آفر کرے کہ مذاکرات کی کمیٹی میں شامل ہو جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیوں؟ مجھے کوئی شوق نہیں، میں اپنا طریقہ ہوتا ہے نا، جیسے سلیم صافی صاحب کہتے ہیں، ایسے میرا یہ خیال ہے۔ آؤٹ رائٹلی نو کر دیا؟ نو۔ اچھا اب آپ بتائیے، ابھی یہ خالد شفیق صاحب ہیں جی، ان کا آیا جناب میسج کہ جناب انگریز کے زمانے میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی تھی پولیس، اب اسے آسمان بھی نظر نہیں آتا۔ اور جہانگیر صاحب ہیں جو پرانے بیوروکریٹ ہیں ڈیفینس سے، ان کا فون آیا، میسج آیا، ان کا کہ یہ جو مثال قائم کر دے وزیر داخلہ استعفیٰ دے کر۔ تو اب ایک بات اور سن لیں، یہ ایک ایم کیو ایم کے ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں یہاں۔ جی بالکل ہے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آئے ہیں، اپنا کیا ان کا نام ہے، امین الحق جی، وہ ان کے بہت پرانے میڈیا کو دیکھتے ہیں، امین الحق صاحب آئے ہیں، ایم این اے ان کے آئے ہوئے ہیں، وسیم اختر بھی آئے ہوئے تھے، دوسرے ایم این اے بھی یہاں موجود ہیں۔ وہ اب ایک صوفی کانفرنس کر رہے ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم جو ہے ٹھیک، اتوار کو صوفی کانفرنس کر رہی ہے وحدت روڈ کے نزدیک جو ڈونگی گراؤنڈ ہے اس میں، ٹھیک، تو ان کا جس صوفیہ کا پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، بھائی چارے کا پیغام، ٹھیک، تو بہرحال یہ پیغام تو جہاں بھی پہنچے اور جیسے بھی پہنچے اور جو بھی پہنچائے وہ بڑی قابل قدر بات ہے۔ تو ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوگی یقینی، اللہ تعالیٰ ان کو جناب مبارک کرے۔ الطاف حسین صاحب ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں، طاہر القادری صاحب کو بھی انہوں نے فون کیا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی فون کر رہے ہیں کہ آئیے یہاں جوک در جوک آئیے اور یہاں جناب جائیے۔ وہ اب یہ اس طرح کی کانفرنس محبت کا پیغام تو کراچی کے لوگوں کو بھی اس کی بہت ضرورت ہے، بالکل، بہرحال لاہور کے لوگوں کو بھی ضرورت ہے۔ تو ایم کیو ایم کی یہ جو کوشش ہے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل اچھی کوشش ہے، اللہ کامیاب کرے۔ رشید صاحب ہیں فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم رشید صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب علی، شامی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ملک میں 50,000 لوگ شہید ہو گئے، اب حکومت کیا دیکھ رہی ہے ابھی تک؟ کس بات کا انتظار ہے؟ 50,000 اور لوگوں کے شہید ہونے کا انتظار ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی کا جو سامنا کرنا ہے نا، یہ دہشت گرد، ہمارے کرنل جیلانی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی، انہوں نے کہا یہ جو کنوں اور مالٹے ہیں نا ان کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ واہ کیا مثال ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ اس طرح چھپے ہوتے ہیں لوگوں میں کہ ان کے خلاف آپ کا کنوں اور مالٹوں کو کیسے الگ کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی فوکس کارروائی ہونی چاہیے، بڑی احتیاط کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ جو ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے، بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں۔ مبشر صاحب ہیں لاہور سے، جی السلام علیکم مبشر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شامی صاحب سے بات کرنا آپ کر رہے ہیں جی؟ السلام علیکم شامی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو میں نے عرض کرنی تھی کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے حکمران بھی اچھے ہیں اور بااختیار لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن یہ حکمرانوں سے گزارش کرنی تھی کہ ہمارے پاکستان کی جتنی عوام ہے، زیادہ تر اکثریت، وہ بیچاری بہت ہی تنگ دستی کے حالات میں وقت گزار رہی ہے۔ جیسے بجلی کے نرخ ہیں، آٹے کا نرخ ہے، کھانے پینے کے جو بھی اشیاء ہیں، دودھ کا ریٹ ہے، یہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے
کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں. پھر کیا کریں اس کا؟ آمدنی کے وسائل کرے کیا؟ حکمرانوں کو چاہیے کہ ماشاءاللہ مسلمان ہیں ہم سب، لیکن اگر اچھے مسلمان بن کر ہمارے اس غریب لوگوں کے اگر اس کی فلاح کے لیے، پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ بات آپ کی درست ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، جاب اپرچونٹیز پیدا کرنی پڑیں گی، معاشیات جو ہے درست کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے جان لڑنی پڑے گی. بالکل باتوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا. شام صاحب، یہ حامد علی صاحب ہیں، یہ کہہ رہے یہ اشتعال دلا کے لوگوں کو، یہ ہم ان کا پیٹ جو ہے بھر نہیں سکتے، ان کو محنت کی طرف راغب کرنا ہوگا. حامد علی صاحب کہہ رہے ہیں شام صاحب، آپ کے کیا خیال میں عمران خان صاحب کو اس وقت اپنی شکست نہیں قبول کر لینی چاہیے کہ وہ بہت مذاکرات کہتے تھے اور اس کا انجام دیکھ لیں گے دہشت گردی آ رہا؟ نہیں، وہ تو دہشت گردی تو کب سے چل رہی ہے، مذاکرات کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی. ٹھیک، مذاکرات کی بات دہشت گردی کے نتیجے میں ہو رہی ہے. بالکل. عامر صاحب ہے لاہور سے. جی السلام علیکم عامر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو سے طالبان سے مذاکرات ہو رہے ہیں سر، یہ اگر مذاکرات حکومت نہیں کرنے صحافیوں نے اور اسلامی ہمارے علماء کرام نے کرنا، تو پھر حکومت کا کیا فائدہ؟ دیکھیے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی بھی حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے. اگر حکومت کی رائے یہ ہے کہ یہ صحافیوں کے ذریعے سے اور مولویوں کے ذریعے سے وہ اپنا کام بہتر کر سکتی ہے، تو یہ موقع بھی دے دینا چاہیے اس کو. شام صاحب، یا صحافیوں کو حکومت میں شامل کر لینا کہیں شامل ہو چکے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی کیا یہ کام تدبیر کا معاملہ ہے یہ. ہاں شام صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں کل تک کے لیے. اللہ نگہبان.